बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द नैरेटिव। मेरा नाम है उबैद शाह। चंद खबरें आपके पास आज लेकर आए हैं हम लोग। मुशावरत जो है वो हो चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। कुछ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राब्ते जो हैं उसकी कुछ तस्दीक हुई है। वो भी खबर आज के वीलॉग में आपसे डिस्कस करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो 27वीं आईनी तरमीम करने हुकूमत जा रही है या उसका इरादा रखती है, उसके हवाले से भी आज के वीलॉग में आपसे कुछ अहम बातें करेंगे और उसकी तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब ने जी एक ऐलान किया है कि हमारी मुशावरत हो गई है, कैसे निकलना है और मुल्क बंद करना है, अब सर पर कफन बांध कर ही हम लोग निकलेंगे। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने एक और मर्तबा ये भड़क मारी है। बेसिकली मैं आप लोग को कल भी अपने वीलॉग में बता रहा था कि अली अमीन गंडापुर साहब निहायत ही अच्छे आदमी हैं। बेसिकली वो कोशिश ये करते हैं कि दोनों पासे जो है वो बराबर रखें। अब दोनों पासे बराबर रखने से मुराद यही है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से भी उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से भी राब्ते में है और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काबू करने के लिए, बेसिकली थोड़ा सा लो डाउन करने के लिए उनको इस्तेमाल किया जा रहा है इस बात के लिए कि अली अमीन गंडापुर एक मीडिएटर का किरदार अदा करें, जो कि एक अच्छी बात है। बेसिकली अगर तो ये सच है कि अली अमीन गंडापुर दोनों पासे बराबर रख रहे हैं तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि खान साहब ने जेल से बाहर इस तरह से नहीं आना जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दूसरी क़यादत अपना एक बिहेवियर, एक बैड बिहेवियर शो कर रही है। बैड बिहेवियर से अब क्या मुराद है? बैड बिहेवियर से मुराद है कि अली अमीन गंडापुर साहब तो फिर चलो धड़ल्ले से भाई बोलते भी हैं, मुल्क बंद कर दूंगा, सर पे कफन बांध के निकलूंगा। सर पे कफन बांध के अली अमीन गंडापुर साहब अपने बयानात में शायद कोई 200 मरतबा निकले हैं और अमली तौर पे सर पे कफन बांधकर वो 2 से 3 मरतबा निकले। एक मरतबा वो सर पे कफन बांधकर जब निकले थे तो वो पंजाब में एंटर हुए, उसके बाद उन्होंने सर पे कफन जो है वो उतार दिया था और उसके बाद दोबारा से जरा थोड़ा सा गपशप लगा के और जहां पे पंडाल था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज की जो जगह थी वहां पर पहुंच के उन्होंने कुल मिला के कोई 5 मिनट की तकरीर की और उन्होंने कहा जी कि मैं तो आ गया यहां पे। उसके बाद उन्होंने दूसरी मरतबा जो सर पर कफन बांधा था वो आए थे जो डी चौक पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज था, तो सर पे कफन बांध के उन्होंने इस्लामाबाद की हुदूद में जब दाखिल हुए उन्होंने वो कफन उतारा और उसके बाद वो चले गए केपी हाउस। अब खबरें ये भी आ रही हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब का बड़ा ही कोई कीमती सामान जो है वो केपी हाउस से गायब हो चुका है और बहुत ज्यादा परेशान है वो। अब सामान जाहिर है वो सारी जो रेड वहां पर हुई या जो मुबैना तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्जामात लगा रही है, बात उनकी जानिब से यही हो रही है कि जी अली अमीन गंडापुर वहां पर गए थे, वहां से फिर गायब हो गए। अली अमीन गंडापुर पहले कहते रहे नहीं जी मैं तो वहां पर छुपा रहा, फिर कहते रहे नहीं जी मैं तो वहां से निकल गया था, मैं पहले स्वात गया, स्वात से मैं वापस आया। बहरहाल वो एक लंबी स्टोरी है, वो आप सब लोगों को मालूम है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने क्या किया था। अब बहरहाल अली अमीन गंडापुर दोबारा कहते हैं कि पुरअमन रहकर बहुत मारे खा ली हमने, अब सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। 9 नवंबर को सवाबी इंटरचेंज पर बड़ा इज्तिमा करेंगे और इसके बाद फाइनल कॉल देंगे एहतजाज की। अब इससे पहले पीटीआई ने कहा था कि जी हम लोग पेशावर के अंदर एक जलसा करेंगे। पेशावर में जलसा जो है वो पता नहीं किन वजूहात की बिना पे इन्होंने कैंसिल कर दिया और अब जी अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि सवाबी इंटरचेंज पर हम लोग बड़ा इज्तिमा करेंगे। इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि इमरान खान से बड़े अरसे बाद मेरी मुलाकात हुई, उनके साथ जो सुलूक रवा रखा जा रहा है वो काबिल मजम्मत है, खबरदार कर रहा हूं ये रवैया बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने एक प्लान बनाया है, इस पर काम शुरू है, फाइनल कॉल के लिए तैयार रहें, हुकूमत से जान छुड़ानी पड़ेगी, हम सरों पर कफन बांधकर निकलेंगे। 9 नवंबर को सवाबी के मकाम पर इज्तिमा करेंगे, पहले हमने जलसे का ऐलान किया था, अब इज्तिमा करेंगे, पूरे मुल्क से लोगों को जमा करेंगे, 9 नवंबर को फाइनल कॉल भी देंगे। अच्छा जी, अब मामला जी ये है कि पहले पेशावर में 8 नवंबर को पीटीआई का जो जलसा है वो स्केड्यूल्ड था और इन्होंने पीटीआई की लीडरशिप ने बोला था कि जी 8 को हमारा पेशावर में जलसा होगा। अब जी जलसे से बात आ गई है इसके ऊपर इज्तिमा के ऊपर। तो अब इज्तिमा के अंदर क्या लोग अली अमीन गंडापुर के ऊपर ट्रस्ट करेंगे? अंदर की खबरें भी आपको बताऊंगा आगे व्लॉग में चल के कि अली अमीन गंडापुर साहब की जो सरजनिश हुई है और इमरान खान साहब ने उनको डांट डपट की है वो भी आप लोग को आगे चल के बताऊंगा, बल्कि अभी बता देता हूं। मामला ये है, अली अमीन गंडापुर साहब ने बातें करने की कोशिश की है कि खान साहब
آپ کی مہربانی آپ جو ہے وہ تھوڑا سا ذرا ٹھنڈی کر کے کھائیں اور مجھے مزید مشکل میں نہ ڈالیں. وجہ یہ ہے کہ میں تو چیف منسٹر شپ جو ہے وہ اپنی میں نہیں کھونا چاہتا. آپ اگر جیل کے اندر ہیں تو آپ مہربانی فرما کے آپ اتنی سخت سخت باتیں نہ کیا کریں, ہمارے لیے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. اب اس کے اوپر خان صاحب نے بڑا ڈانٹا, کیونکہ خان صاحب جو ہیں وہ پہلے ہی کافی زیادہ اپسٹ نظر آتے ہیں. ان کو سب سے زیادہ دکھ اور افسوس اس بات کا ہے کہ ان کی بہنوں کو بھی گرفتار کیا گیا, ان کی جو کیا نام ہے بیگم صاحبہ ہیں ان کی بشرا بی بی, ان کو بھی گرفتار کیا گیا, اور بقول پی ٹی آئی کے وہ کہتے ہیں جی کوئی کیس ان کے اوپر نہیں تھا, ان کو 9 مہینے ناجائز طور پر ان کو قید میں رکھا گیا تھا, اس کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا. یہ میں آپ کو کل بھی بتا رہا تھا, میں نے آپ کو کل بھی کہا کہ 3 کیریکٹرز ہیں پاکستان تحریک انصاف میں, جس میں ایک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور ہیں, ایک جو ہے وہ عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں, اور تیسری جو ہیں وہ ہیں بشرا بی بی. اب ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان تینوں لوگوں کے ذریعے خان صاحب کو تھوڑا سا ذرا ٹیون ان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن خبریں جو باقی لیڈرشپ کے حوالے سے ہیں, جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کے بارے میں بھی کوئی خبریں اچھی نہیں ہیں. وہ بھی کافی زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں. اور ابھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ملک کے اندر کوئی بھی موجود نہیں ہے, مطلب جو حکومتی جماعتیں ہیں, حکومتی اتحاد ہے, بلاول ہیں وہ موجود نہیں ہے, آصف علی زرداری ہیں وہ موجود نہیں ہے, نواز شریف صاحب پہلے ہی باہر ہیں, شہباز شریف صاحب بھی باہر ہیں, دوسری جانب مریم نواز صاحبہ جو ہیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں پنجاب کے لیے, لیکن ان کے بارے میں بھی اطلاعات ہیں کہ وہ اب باہر جانے کا سوچ رہی ہیں, کہ انہوں نے ایک اپنا روٹین کا ایک وزٹ کرنا ہے باہر کا, اور اس کے بعد وہ واپس آ جائیں گے. حالات جو ہیں وہ تیزی سے بدل رہے ہیں, حالات کس جانب جا رہے ہیں یہ سب لوگوں کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو رہا ہے. کیوں؟ علی امین گنڈا پور صاحب کی آج جو ملاقات تھی وہ انتہا سے زیادہ اہمیت کی حامل تھی. ہی ایکچولی پیڈ اے وزٹ ٹو کنوے اے میسج. یہ ایک میسنجر کا کام اس وقت کر رہے ہیں. اس سے پہلے خاموش رہنے کا کہا گیا تھا علی امین گنڈا پور صاحب کو کہ بھائی آپ جس طرح بھی ہیں, اور علی امین گنڈا پور صاحب بھی, میں انہیں ایک بات پہ اپریشیٹ کروں گا کہ وہ چکنا گڑھ ہیں. ان کی جتنی بھی بے عزتی کی کسی نے, ان کے ووٹر سپورٹر نے, ورکر نے, سوشل میڈیا کے اوپر جو ان کے ڈیجیٹل وارئرز ہیں, ان لوگوں نے بھی آڑے ہاتھوں لیا, سب کو آڑے ہاتھوں لیا. اب جو ہے وہ اب کیا پچھتائے ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. معاملہ یہ ہے کہ اب جیسے علی امین گنڈا پور صاحب کو, علی امین گنڈا پور صاحب تو خیر ابھی نہیں پچھتا رہے فی الحال, وہ ابھی ٹائم آئے گا آگے جا کے, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی اگر بات آپ سے کروں تو مولانا جو ہے نا وہ کافی زیادہ اپسٹ دکھائی دے رہے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد. اچھا جی, علی امین گنڈا پور صاحب کی ذرا آپ لوگ کو ایک آخری تھوڑی باتیں بتا دوں. کہتے ہیں جی ان کا کہنا ہے کہ اب فائنل کال دے کر ہم لوگ نکل رہے ہیں, اپنے گھر میں بتا کر آئیں, اب ہم نکل کر اپنے حقوق واپس لے کر ہی جائیں گے. مشاورت ہو گئی کیسے نکلنا ہے اور ملک بند کرنا ہے, حکومتی تیاریوں سے نمٹنے کی حکمت عملی بنا چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نہ کسی سے ڈرتا ہوں نہ جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے, میں اپنے گھر والوں کو بھی بتا کر نکلوں گا, جو ہوگا دیکھا جائے گا. جلسہ ہم نے منسوخ نہیں کیا, ہم اجتماع کی صورت میں جمع ہوں گے. وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ ہر بندہ تجزیہ نگار بنا ہوا ہے کہ ڈیل ہو گئی ہے. میرا پارٹی کے ورکرز کو پیغام ہے کہ یہ لوگ آپ کو کنفیوز کریں گے. میں سچ بات کرتا ہوں, سب کو معلوم ہے پارٹی کے لیے کس نے کیا کیا. میری بات میں خود بتاؤں گا, دوسروں کی بات پر کیوں یقین کر رہے ہیں. میرے تو اب مذاکرات نہیں ہو رہے, جن کے ہو رہے ہیں وہ جواب دیں. ڈی چوک کے حوالے سے علی امین گنڈا پور نے بتایا کہ میں جب ڈی چوک سے گیا تھا تو بتا کر گیا تھا, ہم نے ثابت کیا کہ ہم آ سکتے ہیں اور پرامن آ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کے پی ہاؤس پر حملہ کیا گیا, موبائل فون ابھی تک واپس نہیں ملے, جو موبائل انہوں نے لیے وہ واش ہو چکے تھے, ان کو کچھ نہیں ملا. انہوں نے کہا کہ پہلے پشاور میں جلسے کا اعلان ہوا تھا, لیکن اب اس جلسے کے بجائے ثوابی میں ہم اجتماع کریں گے. ثوابی اجتماع میں آئندہ کا لاحمل دینا ہے کہ کیسے جمع ہونا ہے, کیا تیاری کرنی ہے. ثوابی اجتماع میں پورے ملک میں پارٹی اور کارکنوں کو ذمہ داری دینی ہے. اب علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنے ہی لوگوں پہ کافی زیادہ الزام بھی لگایا ہے کہ بھائی میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں نہیں ہوں, لیکن جو مذاکرات کر رہے ہیں ان لوگوں کو آ کے بتانا چاہیے کہ کون مذاکرات کر رہا ہے. بیسیکلی پی ٹی آئی کا سب سے بڑا اس ٹائم مسئلہ ہی یہی چل رہا ہے. پی ٹی آئی کے بہت سارے جو تقریباً سارے لیڈرشپ جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہی ہے کہ بھائی تم دونوں پاسے کھیل رہے ہو, تم دونوں سائیڈز پہ کھیل رہے ہو, تم غدار ہو, تم نے پارٹی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے, تم نے دھوکہ کیا ہے. سب ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. بیسیکلی یہ شک کی نگاہ سے دیکھنے کی وجہ سے ہی فواد چودھری صاحب نے ایک
لاکھ اختلاف لوگوں کے صحیح، لیکن فواد چودھری صاحب نے ایک بات بڑی زبردست کی تھی کہ اس سارے ایک ٹرموائل ود ان دا پی ٹی آئی جو وہ چل رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بشرا بی بی کو یا علیمہ خان صاحبہ کو یا ان دونوں کو مل کے کردار ادا کرنا ہوگا اور یہ سامنے آئے۔ آپ کو پتا ہے کہ بشرا بی بی جو ہے پہلے لاہور آئیں، ان کا اپنا چیک اپ ہوا، وہاں پہ کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، کوئی مسئلے مسائل نہیں ہوئے، اور اس کے بعد بشرا بی بی دوبارہ وزیر اعلیٰ ہاؤس خیبر پختونخوا جا چکی ہیں۔ تو یہ والے جو معاملات ہیں نا، اس کو کنٹرول کرنے کی بڑی زیادہ ضرورت ہے۔ ایک سینئر دفاعی تجزیہ کار جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ فوج پی ٹی آئی سمیت کسی سیاسی جماعت سے کوئی بات نہیں کرے گی۔ یہ جیو نیوز کی ایک خبر ہے، وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں میں۔ پاک فوج پی ٹی آئی سمیت کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرے گی، اور ادارے کا موقف پہلے ہی واضح کیا جا چکا ہے کہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے کہ وہ سیاست پر بات کریں، مذاکرات کریں اور رعایت دیں اور لیں۔ دی نیوز نے جب پی ٹی آئی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ممکنہ ڈیل کے حوالے سے جاری قیاس آرائیوں کے متعلق سوال کیا تو ایک ذریعے نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ فوج کا ایسے کسی معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب بڑا کیٹیگوریکلی اپنی پریس کانفرنس میں لاسٹ ٹائم کلیئر کر چکے تھے کہ جی پاک فوج کا اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ہاں، جو 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا افسوسناک ملٹری انسٹالیشنز پر اور جو اہم حساس تنصیبات پر جو اٹیک کیا گیا تھا جن شرپسند عناصر کی جانب سے، اس کے حوالے سے انہوں نے ضرور کہا تھا کہ جی معافی مانگ لیں اور معاملے کو رفع دفع کریں، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ اگر تو ڈٹائی کریں گے کہ ہاں جی ڈٹائی ہے، معاملہ کیا بھی تھا اور آپ مانے بھی نہ کہ نہیں جی نہیں کیا تھا، تو میرے خیال سے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک بہت ہی واضح پوزیشن اختیار کی گئی تھی اس کے اوپر کہ جی اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اچھا جی، ذرائع نے کہا جی کہ ایسے معاملات پر بات کرنا سیاسی جماعتوں کا کام ہے۔ پاک فوج نے رواں سال مئی میں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس میں اپنی پوزیشن بہت واضح کر دی تھی، یہی میں آپ کو بتا رہا تھا ابھی۔ ذرائع نے یاد دہانی کرائی کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر سے مئی میں کسی ڈیل کے امکانات کے متعلق پوچھا گیا تو فوجی ترجمان نے اس بات کا اعادہ کیا کہ فوج کا کوئی سیاسی کردار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ فوج غیر سیاسی ہے اور ہر حکومت کے ساتھ اس کے تعلقات آئین اور قانون کے مطابق ہیں۔ تمام سیاسی جماعتیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن اگر کوئی سیاسی گروہ اپنی ہی فوج پر حملہ کرتا ہے تو کوئی ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرے گا۔ یہی that's what I was telling you۔ میں آپ کو تجزیہ اپنا یہی دے رہا تھا کہ بھائی جان وہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ بالکل کلیئر پاک فوج کا موقف جو ہے وہ 2 ٹوک الفاظ میں اپنا دے چکے تھے پہلے ہی۔ ذرائع نے کہا کہ اس طرح کے انتشار پسند گروہ کے لیے واحد راستہ یہ ہے کہ وہ قوم سے معافی مانگے اور نفرت کی سیاست چھوڑ کر تعمیری سیاست کا وعدہ کرے۔ فوج کو اس معاملے میں ملوث کرنا مناسب نہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ فوج کی پالیسی اپنے گزشتہ اعلان کے مطابق بدستور برقرار ہے۔ سیاسی امور پر سیاسی جماعتوں کو آپس میں بات چیت کرنا ہے۔ دفاعی ذرائع کے ساتھ دی نیوز کی بات چیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر عمران خان اور پی ٹی آئی کوئی ریلیف یا رعایت چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں بشمول حکومت کے نمائندوں سے بات کریں، نہ کہ فوج یا اس کے سربراہ سے۔ اچھا، یہ بات نا بالکل کیٹیگوریکلی اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ چکی تھی۔ خان صاحب لیکن کہتے ہیں کہ بھائی جو یہ سارا معاملہ طے کرنے والے ہیں، مبینہ طور پہ الزام لگاتے ہیں خان صاحب یہی کہ جی یہ سارا معاملہ اسٹیبلشمنٹ کے گرد ہی گھوم رہا ہے اور یہ میں ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کروں گا۔ میں یہ فارم 47 کی حکومت، ان کا تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے، ان کا تو فلانا ہی نہیں ہے، ان کے تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دے آر بینگ ڈکٹیٹڈ دیم سیلفز، تو اس وجہ سے میں ان سے بات ہی نہیں کروں گا۔ دوسری جانب جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے کلیئر کٹ کہہ دیا کہ بھائی ہماری پاک فوج کا ہمارے پاس باقی بہت سارے محاذ ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، ہم لوگ اس کو ٹیررزم کے اگینسٹ بھی لڑ رہے ہیں، ہمارے جوان بھی ہیں، بارڈرز کے اوپر بھی ہیں، ہمارے اور بہت سارے کام ہیں، ہم یہ سارا معاملہ نہیں دیکھ سکتے کہ اب ہم سیاست میں بھی یہاں پر شمولیت اختیار کریں، اور اگر کوئی ناراض ہے یا نہیں ہے یا کسی نے کچھ کیا یا نہیں کیا، ہم لوگ ان سے اس پھڈے میں ہی نہیں پڑنا چاہتے۔ تو یہ میرے خیال سے گورنمنٹ کے تھرو ہی اگر کوئی معاملہ بنے گا تو تب ہی بنے گا۔ محسن نقوی صاحب بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کی میں اسی وجہ سے ہی ایک بات پہ تعریف کرتا ہوں کہ لاکھ چیزیں صحیح، ظاہر ہے انہوں نے اپنے ایک سیاسی سٹیچر، سیاسی قد جو ہے اس کو بھی تو بچا کے رکھنا ہے نا۔ انہوں نے یہ تو نہیں کرنا کہ وہ سیاسی شہید ہو جائیں اس سارے معاملے کے اندر، کہ وہ کریں اچھا جی ٹھیک ہے میں تو کھل کے سامنے آ گیا ہوں، ایسی کی تیسی ہو جائے جی میں سب بتا دیتا ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں اپنا وزیر داخلہ ہمارے محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ، اور وہ ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ایک میڈیٹر کے طور پہ حکومت اور جو عمران خان صاحب ہیں ان کے بیچ میں برج، ایک آپ دیکھیں نا کہ 2 لوگ ہیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، علی امین گنڈا پور
جن کے پاس ایک وزارت اعلیٰ ہے، اور دوسرے ایک ہیں ہمارے محسن نقوی صاحب، جو کافی زیادہ متحرک نظر آتے ہیں، اور ان دونوں کی جب ملاقات بھی ہوئی تھی اور گاہے بگاہے ملاقاتیں ان کی ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر کرے جی اس والے معاملے کو۔ تو آگے چلتے ہیں، حکومت 26ویں ترمیم سے مایوس ہے، دوسرا تجربہ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ جے یو آئی کے جو سینیٹر ہیں کامران مرتضی صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی حکومت تباہی کے راستے پر چل رہی ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے پہلے تجربے سے مایوسی کے بعد اب یہ دوسرا تجربہ کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ انہوں نے ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کر ہمارے احتجاج کرنے کی بات قبل از وقت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آج پی ٹی آئی رہنماؤں نے مولانا کے لیے عمران خان کا نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا اور واضح کیا کہ 26ویں ترمیم کو ووٹ دینے پر غدار کہنا مولانا کے لیے نہیں تھا۔ جے یو آئی رہنما نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ کے انتخابات کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ وکلاء نے 26ویں ترمیم کو قبول کر لیا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ وکلاء کی جی تحریک ہو جائے گی اور ہم پورا ملک بند کر دیں گے، کسی صورت ہم تو بے روزگار ہو جائیں گے، تو وکلاء حضرات نے بھی جو اس میں کردار ادا کیا وہ بڑا ہی مایوس کن رہا ہے۔ مطلب ظاہر ہے آپ اتنی بڑی بھڑکے نہ مارے نا۔ پھر بیرسٹر سیف جی پی ٹی آئی کے جو وزیر اطلاعات ہیں کے پی کے، انہوں نے کہا ہے جی پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کی انہوں نے تصدیق کی ہے۔ مشیر اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ جی کہتے ہیں، بیرسٹر سیف کہتے ہیں جی کہ جو لوگ جمہوریت کو دوبارہ اپنی راہ پر لا سکتے ہیں، پی ٹی آئی ان سے رابطے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے اسٹیبلشمنٹ سمیت تمام فریقین سے پی ٹی آئی کی انڈرسٹینڈنگ ہو تاکہ بانی پی ٹی آئی اور دیگر رہنما رہا ہو سکیں، مگر پی ٹی آئی کا ہدف ڈیل نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کیسز بنانے والوں کو اب خود سمجھ آ گیا ہے، اس لیے بشرا بی بی کی رہائی کے بعد مزید کیسز نہیں بنائے گئے۔ اب یہ سوچیں آپ، ڈیل کے لفظ کو انڈرسٹینڈنگ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ہم آپ سے بار بار یہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان کے لیے ڈیل نہیں ہے، ڈھیل ہے۔ اب ڈھیل کا لفظ ان کے اپنے جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے جو مشیر برائے اطلاعات ہیں بیرسٹر سیف، وہ کہتے ہیں جی انڈرسٹینڈنگ، پی ٹی آئی کی انڈرسٹینڈنگ۔ انڈرسٹینڈنگ کا مطلب یہی ہوتا ہے نا، دیکھیں کہ آپ کو ایک جگہ سے ڈھیل دے دی گئی تھوڑی سی، تو یہ بات میں کر رہا تھا، یہ بات دیکھیں آج آپ لوگ کے سامنے ثابت ہو گئی ہے۔ آخر میں چلتے ہوئے ایک آپ کو بات ایک بتا دوں، آئینی ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے آئینی بینچوں کے ججز کی نامزدگی پر غور ہوگا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس طلب کیا ہے۔ 5 نومبر کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 5 نومبر کو دوپہر 2 بجے سپریم کورٹ میں ہوگا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم اور جوڈیشل کمیشن کی تشکیل 9 کے بعد یہ پہلا اجلاس ہوگا۔ 26ویں آئینی ترمیم، اس اجلاس میں جوڈیشل کمیشن کے سیکریٹریٹ کے قیام پر بات ہوگی۔ سپریم کورٹ میں آئینی بینچوں کے لیے ججوں کی نامزدگی پر بھی غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین شرکت کریں گے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، اٹارنی جنرل منصور اعوان، نمائندہ پاکستان بار کونسل اختر حسین، پیپلز پارٹی کے سینئر سینیٹر جو ہیں فاروق ایچ نائک، نون لیگ کے شیخ آفتاب احمد، تحریک انصاف کے عمر ایوب اور شبلی فراز بھی شرکت کریں گے۔ اجلاس میں خاتون ممبر روشن خورشید بھی شرکت کریں گی۔ رکن کمیشن اختر حسین ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ کمیشن کے اجلاس کے ایجنڈے کا ہمیں علم نہیں ہے، اجلاس سے متعلق صرف کال موصول ہوئی ہے کہ جی آپ لوگوں نے آ جانا ہے اور پھر اس کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے۔ بہرحال یہ کچھ اپڈیٹس تھیں، سوچا آپ لوگوں سے شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، پاکستان ترقی کرے۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے، یہ جو پولیٹیکل ایک میوزیکل چیئر ہے یہ چلتی ہی رہے گی۔ انتہا سے زیادہ مایوس کن حالات ہیں، مایوسی کفر ہے، لیکن آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو ان کے سیاسی طور پہ جو سیاست دانوں کے جو معاملات ہیں بہت ہی مایوس کن ہیں۔ سیریسلی ایسا لگتا ہے جب بھی آپ ٹیلی ویژن ٹاک شوز دیکھیں یا آپ کوئی بھی بات دیکھیں، اس کے اندر لگتا ہے کہ بس ملک جو ہے وہ انہی باتوں کے گرد گھوم رہا ہے، جبکہ جو پڑھی لکھی آپ کی قومیں ہوتی ہیں نا، وہ ان کو دے ریئلی ڈونٹ کیئر۔ ان کو کیا چاہیے؟ ان کو چاہیے ہیلتھ، ایجوکیشن، ٹھیک ہے جی، ان کو چاہیے آسودگی۔ ہیلتھ چاہیے، ہیلتھ ہمارے ملک میں نہیں مل رہی۔ ایجوکیشن چاہیے، ایجوکیشن اگر کسی کے پاس پیسہ ہے، بے تحاشا پیسہ ہے، وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکتا ہے اچھے اسکول میں۔ اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس کے بچے اسی طرح کے اسکولوں میں جائیں گے جہاں پر حکومت کا جو انڈر کنٹرول جو اسکولز اور کالجز ہیں اس کے اندر بالکل ہی بربادی ہے، تباہی ہے۔ مطلب اس کے اندر آپ دیکھیں نا، گھوسٹ ملازمین کی باتیں ہوتی ہیں، گھوسٹ سکولز کی باتیں ہوتی ہیں۔ خود بھی ہم لوگ، آپ یہ چھوڑ دیں، میری بات پہ ہی نہ جائیں، اپنے ارد گرد کہیں گورنمنٹ کے اسکول میں چلے جائیں۔ پہلے ہوتا تھا جی گورنمنٹ کے اسکول میں کوئی پڑھ لیا تو وہ بھی بہت اچھے سے اس نے پڑھ لیا، اب تو
ایک ٹوٹل ایک عجیب سا میسڈ اپ ہے ساری سچویشن. بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. آپ لوگ کا بہت شکریہ ویلاگ دیکھنے کا. اگر ہمارا ویلاگ آپ لوگ کو اچھا لگا تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا مت بھولیے گا, اور آگے شیئر بھی کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ آپ لوگ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.